अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदे की बड़ी बात हो रही है। जी बिल्कुल। जब पाकिस्तानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ रियाज पहुंचे तो वो जो इस्तकबाल था, मतलब सऊदी F-15 तैयारों की सलामी, पूरा रेड कारपेट, शाही प्रोटोकॉल, ये काफ़ी गैर मामूली लगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस्तकबाल असल में इस मुआहदे की अहमियत को ही दिखाता है जिस पर दस्तखत हुए हैं। ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी SMDA। SMDA हमारे पास इस पर अल जज़ीरा का एक मजमून भी है जिसमें काफ़ी तफसील है। जी, वो काफ़ी अच्छा तज्जिया पेश करता है। तो आज हम जरा इसी पर बात करेंगे कि ये मुआहिदा है क्या असल में, इसका आप कहें तारीखी पस मंज़र क्या है, और आजकल जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं उसमें ये कैसे फिट होता है। और ख़ास तौर पर खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए जैसे भारत, अमेरिका, उनके लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। तो आइए इस पर ज़रा गहराई में बात करते हैं। अच्छा, तो पहले ये बताएं कि ये मुआहिदा, ये तकरीब कब और कहाँ हुई। जी, ये 17 सितंबर को रियाज के अलीमामा पैलेस में हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान दोनों वहां मौजूद थे। और सुना है कि काफ़ी आला सती वफूद भी थे। जी हाँ, सिर्फ सरबराहानी नहीं, दोनों तरफ से, मतलब आला तरीन फौजी और सिविलियन हुकाम भी थे। देखे ना, एक तरफ तो इस्लाम के दो मुकद्दस तरीन मकामात के निगरान मुल्क की क़यादत थी जी। और दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत के नुमाइंदे। तो ये मौजूदगी ही बताती है कि मामला कितना संजीदा है। और इस मुआहिदे की बुनियाद क्या है, मतलब इसका कोर आइडिया क्या है। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने जो कहा है उसके मुताबिक बुनियादी उसूल बहुत वाज़े हैं। किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अच्छा, ये तो काफ़ी हद तक नेटो के आर्टिकल 5 जैसा लगता है। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही है, हालांकि तफसीलात यकीनन मुख्तलिफ होंगी। वॉशिंगटन में स्टिम्सन सेंटर है, वहाँ के एक सीनियर फेलो हैं असफिंदियार मीर, उन्होंने इसे एक संगे मील कहा है। अहम मोड़ यानी। जी, अहम मोड़। और ये वाकई अहम है क्योंकि देखें, पाकिस्तान ने पहले अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदे किए थे सरजंग में, सीटो, सेंटो। जी, वो तो पुरानी बातें हैं। हाँ, वो तो 70 की दहाई तक खत्म हो गए। और चीन के साथ पाकिस्तान का दिफाई ताउन बहुत गहरा है, सब जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस तरह का बाकायदा बाहमी दिफाई मुआहदा यानी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट वो चीन के साथ भी नहीं है। तो ये चीज़ इसे मुनफरिद बनाती है। तो फिर सवाल ये है कि अगर ताल्लुकात पहले ही इतने अच्छे थे, खास तौर पे फौज की सतह पर, तो इस नए मुआहदे की जरूरत क्यों पड़ी। ये नया क्या ला रहा है। देखिए, आपकी बात सही है, ताल्लुकात तो पुराने और मजबूत हैं। सऊदी अरब तो शुरू के दिनों से ही 1947 में ही पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों में था। अच्छा। फिर 1951 में दोस्ती का मुआहदा हुआ और फौजी तावन तो बहुत पुराना है। 1967 से अब तक आप सोचें, 8,000 से ज्यादा सऊदी फौजी पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके हैं। 8,000, ये तो बहुत बड़ी तादाद है। जी, और 1982 में तो बाकायदा एक मुआहदा भी हुआ था एहलकारों की तैनाती और ट्रेनिंग पर। तो फिर फर्क क्या हुआ अब। क्या ये सिर्फ कागज पर चीजों को रस्मी शक्ल देना है। ये इससे थोड़ा ज्यादा है। ये जो पहले से ताल्लुकात चल रहे थे, जो ज्यादातर गैर रस्मी थे, उनको एक, आप कह लें, एक बाकायदा एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क देता है। अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी के मोहम्मद फैसल हैं, वो कहते हैं कि इससे मुस्तकबिल में नए दरवाजे खुल सकते हैं, जैसे मुश्तरका फौजी मशकें बढ़ाना, दिफाई पैदावार में मिलकर काम करना, यानी जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन। अच्छा, यानी हथियारों की तैयारी में शिराकत। जी बिल्कुल, इस तरह की चीजें। और ये भी मुमकिन है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौजियों की तादाद बढ़ाई जाए। ओके। लेकिन फैसल ये भी कहते हैं कि फिलहाल ये एक मुकम्मल फौजी इत्तेहाद जैसे नेटो है, उससे ज्यादा एक मजबूत सियासी बयान है, मगर इशारा वाज़ेह है कि दिफाई ताल्लुकात मजीद गहरे हो रहे हैं। और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मशरिक़ वुस्ता में हालात काफ़ी कशीदा हैं। पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से जारियत बढ़ी है, गजा की जंग, फिर शाम, लिबनान पर हमले। जी, और ख़ास तौर पर पिछले हफ्ते दोहा, कतर पर जो हमला हुआ है। जी हाँ, वो 9 सितंबर वाला दोहा हमला, वो तो वाकई एक शॉक वेव की तरह था पूरे खित्ते के लिए। उसमें हमास के अरकान के साथ एक कतई सिक्योरिटी एहलकार की भी हलाकत हुई। और तशवीश की बात ये थी कि ये हमला कतर में हुआ, जहां अमेरिकी सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स है। बिल्कुल, यानी खित्ते में अमरीकी फौजी कमांड का मरकज। इससे सिक्योरिटी पर बहुत से सवालात उठे। और इस हमले के फौरन बाद हमने देखा कि अरब लीग
OIC کی ہنگامی میٹنگز ہوئیں، GCC یعنی خلیجی تعاون کونسل نے بھی کہا کہ وہ اپنا مشترکہ دفاعی نظام فعال کر رہے ہیں۔ جی، تو کیا یہ معاہدہ بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے؟ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یقیناً معاہدے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، گو کہ جیسا مضمون میں سعودی حکام کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس پر بات چیت تو کوئی سال بھر سے چل رہی تھی۔ اچھا، 1 سال سے؟ کم از کم 1 سال سے، جی۔ لیکن جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں انہیں ضرور اس عمل کو آپ کہیں تیز کیا ہوگا یا فائنل کرنے میں مدد دی ہوگی۔ جی جون میں ایران کے ساتھ اسرائیل کی وہ جو 12 دن کی جھڑپیں تھیں، جی، جس میں امریکی بمباروں کی مدد کی خبریں بھی تھیں۔ بالکل، اور پھر یہ دعا حملہ، ان سب چیزوں نے خلیجی ریاستوں کے، خاص طور پر سعودی عرب کے سیکیورٹی کنسرنز کو بہت بڑھا دیا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب اور دوسری خلیجی ریاستیں اب امریکہ کی جو روایتی سیکیورٹی چھتری ہے اس پر شاید اتنا بھروسہ نہیں کر رہی؟ حالانکہ خطے میں ابھی بھی خیال ہے 40-50 ہزار امریکی فوجی ہیں، ریاض کے پاس ہی پرنس سلطان ایئر بیس ہے۔ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے، شاید یہ کہنا جلدی ہو کہ وہ مکمل طور پر مایوس ہو گئے ہیں، لیکن یہ واقعات خاص طور پر دوحہ حملہ جو اتنی امریکی موجودگی کے باوجود ہوا، اس نے یقیناً ان کے اعتماد کو آپ کہیں ہلایا ضرور ہے۔ جیسا کہ محمد فیصل نے کہا ہے کہ جیسے جیسے خلیجی ریاستیں اپنی سیکیورٹی مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ متبادل یا اضافی انتظامات کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ صحیح۔ اور اس میں پھر پاکستان، مصر، ترکی جیسے جو بڑے علاقائی مسلم ممالک ہیں وہ قدرتی پارٹنرز کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ واشنگٹن میں ایک تجزیہ کار ہیں سحر خان، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ایسے معاہدوں میں وقت تو لگتا ہے لیکن جس ماحول میں یہ فائنل ہوا ہے وہ اس کی اہمیت بڑھا دیتا ہے۔ بالکل، سحر خان کی بات درست ہے، یہ چیزیں راتوں رات نہیں ہوتی، لیکن جو علاقائی بحران چل رہے ہیں انہوں نے یقینی طور پر اس کو ایک نئی اہمیت دے دی ہے۔ اور کیا یہ ممکن ہے کہ یہ معاہدہ دوسرے خلیجی ممالک کے لیے بھی ایک مثال بنے، جیسے UAE یا قطر کے ساتھ بھی پاکستان ایسے ہی معاہدے کرے؟ جی، فیصل نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ ایک ماڈل بن جائے اور پاکستان کے دفاعی تعلقات دوسرے خلیجی ممالک کے ساتھ بھی اسی نہج پر گہرے ہوں۔ یہ ایک بڑے ٹرینڈ کا حصہ لگ رہا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کے اثرات اور رد عمل پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امریکہ، واشنگٹن اس سب کو کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ بائیڈن انتظامیہ تو پہلے بھی پاکستان کے میزائل پروگرام پر، خاص کر اس کی رینج اور ایٹمی صلاحیت پر کچھ پابندیاں لگا چکی ہے، خدشات بھی ظاہر کیے ہیں۔ جی، یہ امریکہ کے لیے ایک آپ کہیں نازک صورتحال ہے۔ سحر خان کہتی ہیں کہ پاکستان کا واشنگٹن میں پہلے ہی ایک ساخت کا مسئلہ ہے، خاص طور پر ایٹمی پھیلاؤ یا کچھ علاقائی پالیسیوں کے حوالے سے، اور یہ معاہدہ اس مسئلے کو کم نہیں کرے گا۔ ان کا مشورہ یہ ہے کہ پاکستان کو بہت واضح کرنا ہوگا کہ اس کا پروگرام بنیادی طور پر بھارت کے خلاف دفاعی ہے، یعنی ڈیٹرنس کے لیے۔ جی، ڈیٹرنس کے لیے، اور یہ کہ پاکستان سعودی عرب کی کسی علاقائی جنگ میں جیسے یمن وغیرہ میں براہ راست نہیں لڑے گا، بلکہ صرف دفاعی مدد دے گا۔ یعنی پاکستان کو ایک بہت محتاط لائن لینی ہوگی۔ اچھا، اب بھارت کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات تو پہلے ہی بہت خراب ہیں، خاص طور پر کشمیر میں وہ جو اپریل میں پہلگام حملہ ہوا، جی، جس کا الزام بھارت نے پاکستان پر لگایا، اور پھر مئی میں تو سرحد پر شدید جھڑپیں ہوئیں، میزائل ڈرون حملے، جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا جسے سنا ہے امریکہ نے بیچ میں پڑھ کر روکا۔ جی، وہ بہت خطرناک صورتحال تھی۔ تو اس پس منظر میں بھارت کا رد عمل کیا آیا ہے؟ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں رندھیر جیسوال، ان کا رد عمل محتاط تھا، لیکن ظاہر ہے وہ فکرمند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اس معاہدے کا جائزہ لے رہا ہے اور وہ دیکھے گا کہ قومی سلامتی اور علاقائی استحکام پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بھارت اسے تشویش سے ہی دیکھے گا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں سعودی عرب نے بھارت کے ساتھ بھی تعلقات کافی بڑھائے ہیں، اقتصادی، سیاسی۔ نریندر مودی نے اپریل میں ہی تو ریاض کا دورہ کیا تھا۔ جی بالکل۔ تو کیا یہ نیا دفاعی معاہدہ پاک سعودی تعلقات میں کوئی نیا توازن لاتا ہے، جو پہلے اکثر لگتا تھا کہ سعودی مالی امداد پر زیادہ منحصر ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ محمد فیصل کا تجزیہ یہی ہے کہ اس معاہدے سے پاکستان کی پوزیشن نسبتاً بہتر ہوئی ہے۔ اچھا، کیسے؟ ان کے خیال میں پہلے جہاں مالی پہلو زیادہ نمایاں تھا، اب دفاع اور علاقائی سلامتی کے معاملات پر تعاون کے لیے ایک نئی واضح گنجائش بنی ہے۔ یہ تعلقات کو ایک زیادہ آپ کہیں اسٹریٹجک گہرائی دیتا ہے۔
اسٹمسن سینٹر والے اسفندیار میر بھی شاید یہی کہہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ دکھاتا ہے کہ بھارت چاہے جتنی کوشش کر لے کہ دنیا پاکستان سے دور ہو جائے، سعودی عرب اب بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات میں گہری اسٹریٹجک ویلیو دیکھتا ہے. جی، میر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ مستقبل کی بھارت پاکستان ڈائنامکس میں بہت زیادہ پیچیدگی لائے گا. پیچیدگی کس طرح کی؟ مطلب یہ کہ جب پاکستان کو اپنی مشرقی سرحد پر بھارت کی طرف سے فوجی دباؤ یا کارروائی کا خطرہ ہو تو سعودی عرب کے ساتھ یہ دفاعی معاہدہ نئی دہلی کے لیے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دے گا. انہیں اب اس فیکٹر کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. لیکن اس میں پاکستان کے لیے بھی تو کچھ خطرات ہوں گے. میر نے شاید اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ پاکستان اب سعودی ایران دشمنی میں الجھ سکتا ہے. بالکل، یہ باہمی دفاعی معاہدوں کا ایک آپ کہیں لازمی نتیجہ ہوتا ہے. ایک طرف تو آپ کو تحفظ ملتا ہے، ڈیٹرنس بڑھتی ہے. جی. لیکن دوسری طرف آپ اپنے اتحادی کے مسائل اور دشمنیوں میں بھی شریک ہو جاتے ہیں. یہ ایک دو دھاری تلوار ہے. میر یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سعودی ایران کشیدگی میں پھنس سکتا ہے. اور دوسری طرف سعودی عرب بھی اب پاکستان کے اپنے مسئلوں میں، جیسے بھارت کے ساتھ یا شاید مستقبل میں افغانستان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، اس میں زیادہ شامل ہو گیا ہے. جی، یہ دونوں طرف لاگو ہوتا ہے. اور پھر وہ سب سے بڑا سوال، ایٹمی پہلو. کیا اس معاہدے کا مطلب کسی طرح یہ ہے کہ سعودی عرب کو پاکستان کی نیوکلیئر امبریلا یعنی جوہری چھتری مل گئی ہے؟ ہم جانتے ہیں سعودی عرب سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتا ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم بنانے کا ارادہ نہیں. یہ سوال تو لازمی اٹھنا تھا، اور اس پر قیاس آرائیاں بھی بہت ہوں گی. بلکہ وہ جو امریکی صحافی ہیں باب وڈورڈ، ان کی کتاب ہے وار، اس میں ایک چونکا دینے والی بات لکھی ہے، اگرچہ اس کی تصدیق نہیں ہے. اچھا، کیا لکھا ہے؟ وڈورڈ نے لکھا ہے کہ محمد بن سلمان نے مبینہ طور پر امریکی سینیٹر لنڈزے گرہم کو کہا کہ وہ توانائی کے لیے یورینیم افزودہ کرنا چاہتے ہیں. تو گرہم نے جب بم کے امکان پر فکر ظاہر کی جی تو MBS نے مبینہ طور پر کہا مجھے بم بنانے کے لیے یورینیم نہیں چاہیے، اگر مجھے بم چاہیے ہوا تو میں بس پاکستان سے خرید لوں گا. یہ تو بہت ہی سنسنی خیز دعویٰ ہے، لیکن کیا یہ سچ ہے؟ جی، جیسا میں نے کہا، غیر مصدقہ ہے، ایک مبینہ بات چیت ہے. اسی لیے یہاں سحر خان کا تجزیہ بہت اہم ہے. جی، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ بہت واضح کہتی ہیں کہ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی کئی ممالک سے دفاعی معاہدے کیے ہیں، MOU سائن کیے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا مطلب کبھی بھی جوہری یقین دہانی یا کوئی جوہری چھتری نہیں نکلا. اچھا. وہ مزید کہتی ہیں کہ اس حالیہ SMDA معاہدے کے ٹیکسٹ میں یا جو بیانات آئے ہیں ان میں جوہری چھتری یا کسی قسم کے ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس کا کوئی اشارہ نہیں ہے. اور محمد فیضل بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ وہ جو شک ہے، ایک پر حملہ دونوں پر حملہ، وہ فی الحال ایک رسمی فوجی اتحاد سے زیادہ ایک مضبوط سیاسی بیان ہے. بالکل صحیح. تو تمام تر باتوں کے باوجود جو شواہد ہیں ان کی بنیاد پر یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ معاہدہ فوری طور پر سعودی عرب کو کوئی پاکستانی ایٹمی تحفظ دیتا ہے. اس کا امکان فی الحال بہت کم لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں شدید کشیدگی ہے، عالمی طاقتوں کا توازن بدل رہا ہے، اور اس ماحول میں پاکستان اور سعودی عرب نے ایک تاریخی دفاعی معاہدہ کیا ہے. جی، یہ ان کے پرانے گہرے دفاعی تعلقات کو ایک نئی رسمی اور زیادہ اسٹریٹجک شکل دیتا ہے. بالکل. اور اس کے اثرات بھی اہم ہیں. امریکہ کے ساتھ تعلق پر اثر پڑ سکتا ہے، بھارت پاکستان مساوات میں ایک نیا فیکٹر آیا ہے، اور پورے خلیج کی سیکیورٹی پر بھی اس کے اثرات ہوں گے. جی، سیاسی طور پر یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. جیسا اسفندیار میر نے کہا، یہ دونوں ملکوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. بھلے ہی ابھی آپریشنل تفصیلات واضح نہ ہوں اور فوری طور پر ایٹمی چھتری کا بھی امکان نہ ہو، لیکن اس کی علامتی اور اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے. اور اس سب کے پیچھے جو بنیادی وجہ نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی بات یہ لگتی ہے کہ خلیجی ریاستیں، خاص کر سعودی عرب، ایک طرف تو علاقائی خطرات کو بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہیں، ایران، یمن، اب اسرائیل کے ساتھ بھی کشیدگی، اور دوسری طرف شاید امریکی سیکیورٹی گارنٹی پر ان کا اعتماد پہلے جیسا نہیں رہا، تو وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے متبادل اور اضافی انتظامات کر رہی ہیں. اور اس میں پاکستان ایک اہم پارٹنر کے طور پر ابھر رہا ہے. بالکل. پاکستان جیسے بڑے، مستحکم، فوجی طور پر قابل ملک ان کے لیے بہت اہم ہو گئے. یہ واقعی ایک اہم تبدیلی ہے.
تو آئیے اس گفتگو کو ایک آخری سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ معاہدہ باہمی دفاع کو رسمی شکل دیتا ہے، لیکن فی الحال یہ نیٹو جیسا کوئی پکا فوجی اتحاد یا واضح ایٹمی چھتری نہیں ہے۔ جی ابھی نہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مستقبل میں ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ کون سا واقعہ، کون سی علاقائی تبدیلی جو شاید ریاض اور اسلام آباد کو ایک زیادہ گہرے، زیادہ آپریشنل اور واضح فوجی اتحاد کی طرف لے جائے؟ وہ کون سی لکیریں ہیں جنہیں عبور کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تاکہ یہ سیاسی بیان ایک مکمل فوجی اتحاد بن جائے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے، اور اس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔ حالات کس طرف جاتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا۔